प्रोग्राम है मेरी माँ। जी हाँ, जब ये प्रोग्राम शुरू किया आपने तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि लाइनें लग जाएंगी बड़े बड़े लोगों की और वो कहेंगे यार मुझे अपनी माँ के बारे में बात करनी है। और ये बात सच है, हम अपनी ज़िंदगियों में अपने करीब तरीब लोगों को बड़ा निगलेक्ट भी करते हैं, ख़ास तौर पर माँओं को। हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बस है, लेकिन जब वो नहीं रहती तब हमें एहसास होता है कि वही थी सब कुछ। और माँ के बारे में मैं अब इससे ज़्यादा क्या आपको बताऊं कि जो जिनकी माएँ नहीं होती बड़े बदनसीब होते हैं, लेकिन जिनकी हुई और जिनको प्यार मिला वो इंतहाई खुशनसीब बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंचते हैं अपनी माँओं की दुआओं से। एक ऐसा ही सपूत आज हमारे पास मौजूद है, एक ऐसा ही शख्स जिसको माँ की बहुत बहुत दुआएं हैं। और उस बात की दुआ उसको सबसे बड़ी है कि वो पाकिस्तान का एक ऐसा जर्नलिस्ट है कि जिसको सुनकर सबको पता है कि ये बीच की बिल्कुल सही बात करता है, किसी के साथ ज़्यादा ना किसी के खिलाफ हैं, न सच की तरफदार हैं, ये सच के अलंबरदार हैं। ये मेरे इंतहाई गहरे दोस्त हैं जनाब मजहर अब्बास हैं। शुक्रिया साजिद। थैंक यू। मैं सही कह रहा हूँ ना, मैं गहरा दोस्त हूँ ना। बिल्कुल। हमने क्रिकेट खेली रकवती नजरात, हम बचपन से साथ हैं और मैं इस बात का गवाह हूँ कि बड़े बड़े लोगों ने छोटी छोटी हरकतें करके बड़े बड़े फ़ायदे उठाए। उनमें से मजहर अब्बास एक नहीं है। मजहर एक तो मुझे अपने ख़ानदान के बारे में बताइए, वालदा के बारे में, उनका ताल्लुक़ कहाँ से था, वालिद के बारे में बताइए। शुक्रिया साजिद। वालदा का ताल्लुक़ लखनऊ से था और वालिद का ताल्लुक़ रामपुर से। वो ये अजीब सा मैच अब पता नहीं लोगों को हिस्ट्री का पता ही नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी उस ज़माने का तो बड़ा ख़तरनाक वाला मैच था। लेकिन बहुत से लोगों को हमारे वालिद लखनऊ के लगते थे, जो उनका ज़माने का रख रखाव जैसा हो। और जाहिर है हमारी वालदा की ये सब 4 बहनें थीं। ओके। तो उनमें से एक इंडिया में रह गई, जो सबसे बड़ी थी, वो उधर ही रह गई, और बाकी जो 3 थी वो इधर आ गई। हमारी वालदा इधर आ गई, हमारी जो बड़ी खाला और सबसे छोटी खाला है जो आज भी माशाल्लाह शी इज़ 95 ईयर्स ओल्ड, आलिया इमाम, डॉक्टर आलिया इमाम। मैं उनका भी इंटरव्यू करने वाला हूँ। हाँ, तो वो फिर पाकिस्तान, वो लोग पाकिस्तान आ गए। तो एक तरीके से एक जो बहुत से डिवाइडेड फैमिलीज़ का एक डायलेमा भी है कि हमारा भी आधा ख़ानदान इंडिया में है, आधा पाकिस्तान में है, और बहुत ही करीबी रिश्तेदार, ऐसे नहीं कि दूर के। मतलब मेरे मामू इंडिया में रह गए, एक मामू इधर आ गए, फिर इसी तरीके से जो मेरे बहुत से कज़न्स हैं जो इसी प्रोफेशन में हैं, सईद नकवी, जावेद नकवी, ये। ओह माय गॉड। इस तरह से डिवाइडेड खानदान में जब आप तो बहुत यंग होंगे ना, जब जाहिर है जब ये पार्टीशन के बाद की बात है। नहीं, मैं तो खैर 58 की मेरी पैदाइश है। जितनी भी तुमने तो इंडिया नहीं देखा हो खुद? नहीं, गए बहुत छोटे थे जब भी गए थे, फिर 79 में जब हम यूनिवर्सिटी में। बड़ी अजीब सी, आप जब वहाँ मामू चाचा इधर ये वो, तो एक बहुत अजीब सा। उस लिहाज से मैं खुशनसीब हूँ कि बहुत ही लिटरेरी फैमिली रही। हमारे जो नाना थे वो वहाँ के लखनऊ के बहुत बड़े वकील थे। वो तो वालदा पढ़ी हुई थी? वो वालदा भी पढ़ी हुई थी, खाला पढ़ी हुई थी, ग्रेजुएट थी। हाँ, ग्रेजुएट थी माशाल्लाह। तो जब, लेकिन ट्रेजेडी जो हुई वो ये हुई कि हम बहुत यंग थे जब उनका एक्सीडेंट में डेथ हुई उनकी, मेरी वालदा की। हाँ, वो हम हैदराबाद में रहते थे, गर्मियों की छुट्टियों में कराची आते थे, हाँ, सर्दियों की छुट्टियों में कराची आते थे। गालिबन वो सर्दियों का ज़माना था। कितने उम्र थी उस वक्त? मेरी होगी 10-12 साल उसमें। और अच्छा, वो भी ये कि ये होता है ना, बाज़ औक़ात जो चीज़ें होती हैं, इरादा नहीं था उनका सुबह निकल के आने का, लेकिन हम अपनी बड़ी खाला के घर पे हुसैन डिसल्वा टाउन में उनके यहाँ ठहरे हुए थे। मैं अपनी चची के पास था कोरंगी में। तो अचानक वालिदा ने वालिद को उठाया और उनसे कहा कि चलो हैदराबाद चलते हैं। और वो थे, फिर मेरे जो भाई थे, एक बहन थी, ये लोग गाड़ी में गए और नेशनल हाईवे पे गाड़ी स्किड कर गई
اور ایک گہری کھائی میں جا کے گری. جو کہہ رہا ہوں نا جو ٹریجک مومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ باقی کسی کو کوئی خراش نہیں آئی, بہت ہی معمولی سے وہ ان کا سر جا کے جو ہے وہ دروازہ کھلا اور ان کا سر جا کے جو ہے پتھر سے لگا, اور وہ خاندان کی سب سے بڑی ٹریجڈی تھی. 12 سال کا, 10-12 سال. اور اس سے ایک دن پہلے جو اور زیادہ لوگ ظاہر خاندان میں جو ایک تو ظاہر ہے ان کو وہ جتنی لائیولی خاتون تھیں اور جتنی گریس تھی وہ اس سے ایک دن پہلے سب کے سب پکنک پر گئے تھے. اچھا. وہ پکنک سے واپس آئے تھے, ایوری ون واز ویری ہیپی. اور وہ پھر تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا گیا اس میں. والد کو تو اسپیشلی ظاہر والد تو ظاہر ہے بالکل ایسا ویسا نہیں, کیونکہ تصور نہیں تھا نا. ایک پورے حیدرآباد میں ایک کوہرام مچ گیا. ایک کتنے بہن بھائی اس وقت آپ کتنے بہن بھائی؟ ہم 5 بھائی اور ایک بہن. کون سا والا اطہر تھا ان کے ساتھ؟ اطہر تھا, ظفر تھا, اظہر تھا, اور یہ اپنا جو تو کیا بہت زیادہ پروٹیکٹیو والدہ تھیں یا ان کی کیسی پرورش؟ بہت ہی انہوں نے وہ ایک طریقے سے ہوتا ہے نا کہ والد تو ظاہر ہے والد کی اپنی ایک سختی کا انداز ہوتا ہے, سختی. اور سب کی نہیں ہوتی, میری تو بہت یہ جو بھی بیٹھ رہے ہیں یعنی سخت باپ. میرا والد تو نہیں, سختی اس لحاظ سے نہیں تھی. اچھا, سختی اس لحاظ سے نہیں تھی, لیکن والدہ کا یہ کہ والدہ کا ایک طریقے سے نا لک آفٹر کرنا. اچھا, وہ صرف وہی نہیں, وہ جتنی بھی اس محلے کے بچے اور وہ تھے ان کو اسی طرح وہ لک آفٹر کرتی تھیں. تو وہ پورے محلے کو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا. وہ جو دوسری ہمارے محلے میں خواتین رہتی تھیں, ایک مطلب ہر ہفتے ایک ون ڈش پارٹی کسی کے گھر پہ ہو رہی ہے, اس کو ارینج کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں. تو اس لحاظ سے, اور اگر ان کی تمہیں وقت دیتی تھی؟ ہاں بالکل دیتی تھی. وہ سب کو اس لحاظ کا وہ کرتی تھی. مطلب اگر عید ہو رہی ہے تو شاپنگ پہ لے جانا, کپڑے دلوانا, یہ کروانا. پڑھائی کے لحاظ سے وہ بہت سخت تھی. ہاں بالکل. کاپیز چیک کرنا, وہ کرنا. گھر میں مولوی صاحب آتے تھے تو وہ باقاعدہ آ کے دیکھنا کہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا. سب سے ہی پوچھتا ہوں, مار بھی پڑی؟ کوئی تم لوگ کی والدہ تمہیں مارتی تھی؟ مار بھی پڑی. میری والدہ تو مجھے نہیں مارتی تھی. مار بھی پڑتی تھی. مطلب اس لحاظ سے جیسے ہمارے خالو کا مارنے کا انداز تھا کہ وہ بہت, یعنی وہ ہمارے خالو کیونکہ آرمی میں تھے, وہ اس طرح مارتے تھے کہ بیلٹ اتار کے بھی مارتے تھے. یا اللہ. اور اس کے بعد مارنے کے بعد 100 روپے بھی دیتے تھے. نہیں یار, بڑے سیڈسٹک قسم کے تھے. پہلے مار کے 100 روپے, تو تجھے 100 روپے ملے؟ اس زمانے میں ہمیں تو نہیں ملا, لیکن جو ہمارے کزنز وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اس لیے بھی مار کھا جاتے تھے کہ پیسے چاہیے ہوتے تھے. بیلٹ سے لیکن مار کھانا. لیکن وہ والدہ کا اپنا وہ تھا. تو وہ جو ٹریجڈی ہوئی اس میں, اچھا کیونکہ انہوں نے بہت تمہاری مبہم سی یادیں ہوں گی نا, بہت ہی مبہم سی. لیکن ہم نے ظاہر ہے پھر اپنی خالہ سے سنا ان کے بارے میں, جس طرح کی کیسی خواتین تھیں. والد نے شادی کی اس کے بعد؟ شادی کی انہوں نے والد نے؟ نہیں. اچھا, اس کی ایک اور وہ بات یہ تھی کہ والدہ کی کہ جیسے حمایت علی شاعر ہیں, حمایت علی شاعر کہتے تھے کہ انہوں نے مجھے اپنی بہن بنایا, میں نے ان کو اپنی بہن بنایا ہوا تھا, اور ان کی وجہ سے انہوں نے مجھے زور دیا کہ تم نے ماسٹرز کرنا ہے, وہ کرنا ہے اس کو. تو وہ اس طریقے سے لک آفٹر. تبھی تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں ایک مظہر عباس آپ دیکھ رہے ہیں خواتین نظرات, ایک اطہر عباس ہے DGISPR, ایک کوئی گال ہے ساڈے نال, اور ایک ماشاءاللہ ظفر عباس ہیں جو ڈان کے ایڈیٹر ہیں اس وقت. یہ اتنے ڈسٹنگوش کریئرز ہیں سارے کے سارے ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ. دیکھیں, والدہ کی تو بنیادی تربیت ہوتی ہے, والدہ ہی کی بنیادی تربیت ہوتی ہے, لیکن ہمارے والد نے بھی ایک والدہ کا کردار ادا کیا کہ انہوں نے ایک ایسی سٹیج پہ, جب سبھی تقریباً چھوٹے تھے, اتنے بڑے نہیں تھے تب, ان کو جس طریقے سے انہوں نے سنبھال کے رکھا. اور چونکہ ان کا تعلق ایجوکیشن سے بھی تھا, ان کا تعلق لٹریچر سے بھی تھا, ان کا تعلق شعر و ادب سے بھی تھا وہ. اور مجھے یاد ہے کہ ہماری والدہ کی تعزیت پہ محمد علی دیبا آئے تھے,
کہ ہمارے والد وہ جو بتاتے ہیں ہمارے خالو وغیرہ کہ جب ریڈیو پاکستان میں سب سے پہلے محمد علی کو انٹروڈیوس انہوں نے کروایا تھا واو ریڈیو بخاری سے یہ دیکھیں اس پہ، اور اس سے پہلے وہ گھر میں جس طرح ہمارے کارڈز وارڈز ہوتے تھے تو محمد علی وہیں آگے بیٹھ جاتے تھے، وہ کرتے تھے اس طریقے سے. اسی طرح حمایت علی شاعر کا تھا گھر میں آنا جانا، تو اس طریقے سے جس طرح کی ان کی سوشل گیدرنگ ہوتی تھی ہمارے یہاں، جیسے گھر میں مجالس ہوتی تھیں، پورا ایک عشرہ ہوتا تھا. تو اچھا جو ہماری خالہ وغیرہ باتی ہیں کہ ان کا وہ ہمیشہ مجلس میں اس جگہ بیٹھتی تھیں جہاں لوگ آ کے چپلیں اتار کے رکھتے تھے، ادھر بیٹھتی تھیں. وہ یہ تو بھائی تو وہ مطلب ان میں یعنی جو بھی جتنی بھی ہمارے محلے کے لوگ تھے یا حیدرآباد شہر کے یا کراچی کے، وہ خاص طور پہ حیدرآباد میں، کیونکہ ساری زندگی حیدرآباد میں رہے اس لحاظ سے کہ ہم نے وہیں سے فرسٹ ایئر تک ہم وہیں رہے، تو وہ سارے لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، آج بھی اچھے الفاظ. لیکن جو اصلی بات ہے کہ تم یاد کرتے ہو جس طرح سے ایک 12 سال کی عمر میں اگر ماں چلی گئی تو کس طرح سے وہ یاد ہے، وہ ان کی جو چیزیں مجھے یاد ہیں، ظاہر ہے اس طرح کی تو نہیں یاد ہوگی چھوٹے سے کس طرح، لیکن وہ ایک گریسفل خاتون، ان کا گیٹ اپ، ان کا بات کرنے کا انداز، ان کا قہقہے لگا کے ہنسنے کا انداز، ان کا وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں میموری میں. جی خواتین حضرات، ایک چھوٹا سا بریک، بات ہو رہی ہے مظہر عباس سے، بہت امپورٹنٹ اگلا سیگمنٹ، تو کہیں مت جائیے گا، پھر بھی رائٹ بیک. Was it a love marriage between your father and mother یا arranged marriage تھی؟ اس طرح کی وہ آپ اس زمانے میں جس طریقے سے ہوتا تھا لیکن شادی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں پوری لکھنوی خاتون تو سوال ہی پیدا نہیں اس میں. ہاں والد کو اب آپ بتائیں کہ آپ کی، کیونکہ کمی تو ابھی تک محسوس کرتے ہوں گے آپ، والدہ کے جانے کی کمی بالکل محسوس کی، اور اس وقت زیادہ احساس ہوا جب میری وائف کی ڈیتھ ہوئی، کہ جس طرح بچوں نے اپنی والدہ کو، بچیوں نے دونوں بچیوں نے، تو احساس ہوا کہ والدہ کی جو ریلیشن شپ ہے نا وہ ان میچڈ ہے. بہت ینگ ایج میں آپ کی وائف کی ڈیتھ ہوئی، مگر وہ بھی ایک والدہ تھی، وہ بھی ایک ماں تھی وہ آج تک. وہ کیسی والدہ تھی وہ؟ مطلب یہ ایسی والدہ تھی کہ اس نے کبھی اگر میں بچیوں سے اونچی آواز میں بات کر دوں تو وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ میرا ڈومین ہے، ڈونٹ گو دیر، کیونکہ تم اگر ذرا اونچی آواز میں بھی بات کرتے ہو تو وہ فوراً فیل کرتے ہو. میں ان کو تھپڑ بھی مار سکتی ہوں، لیکن تم کبھی بھی اونچی آواز میں بھی ان سے بات نہیں کرنا. بہت مطلب اپنی جو تربیت، ماشاءاللہ تمہاری بیٹیاں اپنی جگہ بہت ہی ذمہ دار، شہری، سب کچھ ہیں. یہ اس کی تربیت میں آپ کا اور ان میں سے اگر میں پوچھوں کس کا زیادہ حصہ ہے، کس کا؟ صرف اس کا. نہیں یار، یہ تو بہت زیادہ پیار سے نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہیں کس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں میرا مطلب جب شادی ہوئی تو میں یاد ہے کہ شہر میں اس دن 70 لوگ مرے تھے. اللہ معاف. 1990 ورسٹ اسٹرائک کراچی، اس وقت تو خوف کا جو کراچی کی ورسٹ اسٹرائک کال تھی اس وقت. اس سے ایک دن بعد اس کے بعد جرنلزم میں بھی اور ٹریڈ یونین، جب میرا رشتہ بھی ہو رہا تھا تب بھی یہ بات اٹھی تھی، کیونکہ جس وقت شادی اس وقت میں کراچی پریس کلب کا سیکریٹری تھا، وہ تھا. تو یہ بات جو میرے سسر تھے ان کو کمیونیکیٹ کر دی گئی تھی کہ بھائی یہ دیکھ لیں، آپ سوچ لیں کہ کس قسم کا جرنلسٹ کے پاس، بلکہ وہ ہمارے والد نے کہا اس زمانے آج کے. تمہاری تو اپنی پسند کی شادی تھی نا؟ نہیں پسند کی نہیں تھی، نہیں پسند، وہ ارینج تھی شادی. یہ بھی حیرانگی کی بات ہے. کیا حیرانگی؟ نہیں، تم جیسا ذیہوش آدمی تم نے شادی کر لی، مگر یہ بات سچ ہے کہ تو پھر شادی اگر ارینج تھی تو صحیح ہو گئی، لیکن صحیح ہوئی. یو ور ویری لکی.
अगर गलत निकला था। वेरी लकी, वेरी लकी। क्या अच्छी बातें थी भाभी में हमारी जो तुम्हें अभी जो समझते हो कि ऐसी शख्सियत बहुत कमाल थी? देखिए उसको, एक तो ये कि वो बच्चों में कैसी थी? नहीं, सबसे हैरान कुन बात जो थी वो ये थी कि उसने कराची नहीं देखा हुआ था, सारी जिंदगी कराची में रही थी, स्कूल गई, कॉलेज आई, बस में वो बस इस हद तक, तो उसे शहर का नहीं पता था, उसे लोगों का नहीं पता था उसका। और फिर अब जाहिर है उसको वो कॉन्फिडेंस देने में मेरा भी कुछ हाथ है। फिर ये इतना कॉन्फिडेंस और इतनी ताकत आ गई थी कि उसने एक ट्रक ड्राइवर को जो है वो गिरबान से पकड़ के नीचे उतार लिया था क्योंकि उसने गाड़ी को हिट किया था। वाह, जो मैं भी हैरान था जब तुम तो अभी क्योंकि मैं प्रोग्राम कर रहा था और उसका, क्योंकि मजहर अब्बास खुद भी ऐसा नहीं सोच सकते करने का। तो मैं इसलिए हैरान था जब उसका फोन आया कि मैं फिरोजाबाद थाने में हूँ, तो मैं हैरान रह गया था क्या हो गया फिरोजाबाद। वहाँ जब पहुँचे तो पता चला ये वाकया हो गया था। वो वहाँ पुलिस आ गई, उस ट्रक को जो है उधर फिरोजाबाद थाने लेकर आई और उसने माफ़ी तलाफी की वो की। यार ये मैं पूछना चाहूँगा मजहर, क्योंकि तुम्हारी तो वालदा की एक अर्ली डेथ, 12 साल 10 साल का बच्चा कोई बड़ा नहीं होता, फिर माँ की कमी के साथ चलना, पूरी ज़िंदगी गुजारना, फिर आप अपनी वाइफ के साथ जितनी मोहब्बत करते थे हम जानते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते थे उनकी सही बात है आदमी। अब तुम माँ बेटी दोनों, माँ बेटियों को आप अब तुम बाप भी हो और माँ भी हो उनकी। वही चीज़ जो तुम्हारे वालिद ने रोल किसी चीज़ की बात लगता है जैसे वालिद ने सिर्फ हमसे हमेशा ये कहते थे कि किसी भी बच्चे को अगर आपने ग्रो अप करना हो तो आप उसको मैट्रिक तक अच्छी तालीम दिलवा दें। उस मैट्रिक तक उसका जहन बन चुका होता है, तो शुक्र है मैंने मैट्रिक तक तो दिलवा दी अपने आप में। तो वो कहते हैं उसके बाद जो है ना वो बच्चा अपनी डायरेक्शन खुद सेट करता है। तो उन्होंने कभी हमें फोर्स नहीं किया कि हम किस प्रोफेशन में जाएंगे, किस में नहीं जाएंगे। वो जो बुनियादी तरबियत होती है, और हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं करते, जो बेसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट। वहाँ बच्चे का जहन बन रहा होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एक तरबियत होती है घर की और एक तरबियत होती है असातिज़ा की। अगर आपको ये दो तरबियत अच्छी मिल जाए तो आप लकी हैं, क्योंकि असातिज़ा का इसलिए ज़्यादा रोल होता है कि बच्चा माँ बाप के उसमें पैम्पर भी होता है, बच्चा पैम्पर्ड होता है, वो उस लिहाज से माँ बाप थोड़ा सा ख्याल करते हैं। टीचर अगर अच्छा मिल जाए आपको तो टीचर की सख्ती भी आपको याद होती है और उसका समझाने का अंदाज भी याद होता है। तुम भी एक मिसाली आदमी हो यार, तुमने जिस तरह से अपनी बीवी की बीमारी में उसका ख्याल किया, जिस तरह से तुम रहे, कैसे स्ट्रेंथ। देखिए वो मुझे जब 14 साल वो इस बीमारी से लड़ी और पहली दफा जब पता चला होगा तो डेविस्टेशन थी, क्योंकि आपको ये तो नहीं होगा कि कोई ना कोई तो हिम्मत रहती है। वो डॉक्टर जब मतलब स्किन, पहले ये लगा कि स्किन की प्रॉब्लम उसको है, वो ये भी समझ रही थी कि स्किन की इचिंग होती थी, वो होती थी। तो जाके कभी स्टमक में पेन हुआ तो पेन किलर लगवा ली, इंजेक्शन लगवा लिया। फिर किसी ने मशवरा दिया कि एक जनरल फिजिशियन को भी दिखा लें। तो उसने, जनरल फिजिशियन ने कहा कि एहतियातन लिवर टेस्ट करवा दें। तो SIUT में जब हम गए, लिवर, डॉक्टर अदीब रिजवी से हमारा पुराना ख़ानदानी ताल्लुक़ है, बल्कि डॉक्टर अदीब रिजवी ने एक मरतबा जब वालिद उधर एडमिट थे वो उनके पास आके बैठे रहते थे काफ़ी देर तक। अदीब अंकल तो मैं तो उनके मोहल्ले में का आदमी। तो मैंने एक मरतबा पूछा तो मैंने कहा, कहने लगे ये जो तुम्हारे वालिद है ना, हम इनको तुमसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ये वो जनरेशन थी जिसने CSP अफसर पैदा किए और अच्छे वाले। आजकल का ब्यूरोक्रेट से तुम्हें अजीब बात। तो जब हमने SIUT में टेस्ट कराया तो अदीब साहब मुझे फिर उन्होंने बताया कि उसका लिवर थोड़ा सा डैमेज हो गया है, हम उसको रिपेयर तो नहीं कर सकते लेकिन उसको वहीं रोक सकते हैं। जब उसकी डेथ हुई तो जनाजे के वक्त उन्होंने कहा कि योर वाइफ वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी
کہ وہ اتنا عرصہ سروائیو جو کر گئی. نہیں سروائیو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں اس کو دیکھنے آیا تو اس نے یہ کہا کہ یہ مجھے بتائیں میرے پاس وقت کتنا ہے. اور یہ آخری چند مہینوں سے پہلے کی بات تھی. تو کہنے لگے میں ایز اے ڈاکٹر مجھے کہ میں کبھی بھی یہ, تو میں نے کہا کیا بیوقوفی کی بات کر رہی ہو, تم خامہ خواہیں, وہ مذاق کرتے تھے کہ تم خامہ خواہیں اس کو یہ ہنٹ دے رہی ہو کہ تم نئی شادی کی سوچ لو, یہ کر لو وہ کر لو. تو کہنے لگی نہیں مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے پاس بہت ٹائم نہیں ہے. تو کہنے لگے تم کیوں پوچھ رہی ہو یہ؟ تو کہنے لگے اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں اپنی بڑی بیٹی کی شادی کروں. اور یہی ہوا ایگزیکٹلی کہ جب شادی اس نے 1 مہینے اس کی ڈیتھ سے 1 مہینے پہلے, ایگزیکٹلی 1 مہینے پہلے. اچھا حالانکہ اس سے پہلے اس کو مجھ کو سب کو کووڈ بھی ہوا تھا. کووڈ سے وہ ہاسپٹلائز بھی ہوئی, پھر کووڈ سے ریکور کر گئی. چوتھی رات آپ دیکھ رہے ہیں میری ماں. چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, we'll be right back. But mother, you never thought کہ ایک اس طرح سے ڈیتھ ہو جائے گی. You never thought that, right? نہیں کبھی بھی نہیں. مطلب وہ تھا کہ حالانکہ بیمار تھی, سب کچھ تھا, لیکن آپ نے کوئی یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کیونکہ اس میں اس کی بڑی اسٹرانگ ول پاور تھی, بہت اسٹرانگ ول پاور تھی. مطلب اس نے کبھی 2020 میں تمہیں یاد ہے کہ جب یہاں بہت زبردست بارشیں ہوئی تھیں تو گھر کے اندر پانی آ گیا تھا, اس نے باہر نکل کے وہ ہتھوڑا لیا اور اس نے وہ توڑا تاکہ پانی نکل جائے, وہ کر جائے, اس طرح کی چیزیں. تو وہ جو ایک چیز ہے, کبھی بچیوں کو اس نے کچن کے قریب نہیں پھٹکنے دیا کہ وہ آگے برتن دھوئیں یا وہ کریں. اب تم اجازت دے رہے ہو؟ کرتی ہیں بچیاں, کرتی ہیں ہمارے ساتھ تو ایک ہے نا ابھی. ہاں نہیں وہ تو آتی, میڈ وغیرہ آتی ہے, لیکن کبھی اس طرح کھانا کبھی کچھ بنا لیا, وہ کر لیا, وہ الگ. مطلب وہ پورا نا اس طریقے سے سنبھال کے جس طرح رکھنی والی چیز ہوتی ہے. ہاؤ ڈو یو کوپ ود لائف ناؤ؟ اب کیونکہ اب تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ایک ساتھی ہے کہ ہاؤ یو کوپنگ ود لائف ناؤ؟ اپنے آپ کو بزی رکھتا ہوں, پڑھنے لکھنے, پروگرام کر لیے اس میں وہ کرتے ہیں اس میں. لیکن یہ کہ بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اب اس گھر سے وہ ہو جائیں کیونکہ وہ اس کی یاد آتی وہ ہوتی ہے. اچھا یہ تو ضروری ہے آئی تھنک. لیکن یہ کہ پھر تم یہ بھی سوچو گے کہ کیوں جاؤں یہاں, مطلب وہ بھی ایک فیکٹر ہے وہ ہے نا اس چیز میں. تو لیکن یہ کہ اصل چیز یہ کہ اس کو پھر وہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو پھر والدہ کی وہ میں نے اس وقت ریکال کیا اس ساری چیزوں کو کہ کبھی جیسے شادی ہوئی, ہم سب بھائیوں کی جب شادی ہوئی تو سب نے ان کو یاد کیا کہ کس طرح سے ماں باپ جب ماں چلی جاتی ہے اتنے بڑا سانہ, آپ 5 بہن بھائی تو ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں, کیا بہت زیادہ کلوز ہو جاتی ہے اور فیملی کس طرح سے آپ دیکھیں گے ماں کی؟ دیکھیں ہم اس لحاظ سے ایک تو سارے بھائی جو ہے بہت زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. ہماری خالہ جب تھیں, جو بڑی والی خالہ تھیں وہ تھیں, اور اب چھوٹی والی خالہ ہیں, کزنز ہیں, تو فیملی میں کوئی ڈسکمفرٹ نہیں ہے. مطلب فیملی نے کمی محسوس نہیں ہوتی. حالانکہ ماں کا جانا تو پھر ماں کا جانا ہے, لیکن انہوں نے بڑی, جیسے ہماری چچی بہت قریب تھی, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی, چچا کی ڈیتھ ہو گئی, جو بڑے ماموں تھے, بڑی خالہ تھی, ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری لائف میں والد کی بہت بڑی سیکریفائس, بہت زیادہ. انہوں نے تو یعنی ان کی سیکریفائز مطلب انہوں نے اتنی اسٹرگل کی ہے. آپ بتائیں نا کتنے سال اکیلے, مطلب جب تک آپ بڑے ہوئے 12 سال کی عمر میں اگر ان کی ڈیتھ ہوگی والدہ کی, تو اس کے بعد کتنے عرصے تک حیات رہے والد آپ کے؟ ہمارے والد مطلب ابھی چند سال پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو میرا مطلب یہ کہ اتنا عرصہ گزارنا اکیلے وہ کیا. اور ان کے کیونکہ وہ لگتا یہی تھا کہ وہ اس وقت بھی ہم کالج جا رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں, اس کے بعد وہ معاشی صورتحال ان کا, نوکری چلی گئی, اس کے لیے ایک اسٹرگل, اس کے یعنی بھٹو صاحب کے پیریڈ میں جب
1300 لوگ نکالے گئے، ان کا نام بھی آ گیا. تو ہی واز شاکڈ نا. اور پھر اس وقت کئی لوگ تو ریکور ہی نہیں کر پاتے تھے یار اس زمانے میں. تو یہ بہت شوق نہیں تھا، تباہی اس تھی. وقت انہوں نے جنگ اخبار میں ایک اپیل لکھی اور انہوں نے کہا کہ اس وقت گورنر رسول بخش تالپور تھے. تو انہوں نے کہا کہ گورنر رسول بخش تالپور مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، اگر وہ صرف زبانی یہ کہہ دیں کہ میں بدعنوان ہو سکتا ہوں تو مجھے بندر روڈ کے چوراہے پہ پھانسی دے دی جائے. اتنے شریف آدمی. تو تالپور صاحب بہت زیادہ اس نے کہا کہ میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس میں جو بھی لوگ تھے. لیکن سچائی کی وجہ سے نکلے ہوں گے. لیکن پھر ہی فوٹ اے لیگل بیٹل اینڈ ہی وان دا لیگل بیٹل. وہ اپنی انہوں نے قانونی جنگ لڑی اور قانونی. پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جی علانہ کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھ رہے ہو تم ان کے اوپر. تو انہوں نے پھر یہ جو پروفیسر جی علانہ تھے انہوں نے پھر ان کو یہ خطاب دیا تھا کہ عابد صاحب، مرزا عابد عباس جو تھے وہ سندھ کے سر سید تھے، کیونکہ انہوں نے جو تربیت کی، جتنے ہزاروں طالب علم پیدا کیے جن میں یہ ڈاکٹر عشرت حسین، ڈاکٹر مبارک علی، یہ سارے لوگ ان کے اسٹوڈنٹس رہے. بالکل بالکل. اور ڈاکٹر مبارک علی نے اپنی کتاب میں ایک بڑا مزے کا واقعہ لکھا ہے جو ظاہر ان کی پرسنالٹی. انہوں نے کہا وہ سٹی کالج کے پرنسپل تھے، سٹی کالج بنانے والے جو لوگوں میں تھے ایس کے رحیم اور یہ لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس زمانے میں ڈیبیٹس بہت ہوتی تھیں. تو ڈاکٹر مبارک علی نے لکھا ہے کہ ہم ڈیبیٹ کے لیے لاہور گئے، پیسے ختم ہو گئے. تو ہم نے کالج میں لکھ کر بھیجا کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں، ابھی اب کچھ دن تھے تو خیر پیسے آ گئے. تو ہمیں یہ تھا کہ جب ہم واپس جائیں گے تو سر پوچھیں گے ضرور پیسے کیسے خرچ ہوئے. کہنے لگے ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، کوئی ہم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوا. تو ایک دن ہم کوریڈور سے گزر رہے تھے تو کہنے لگے، میں نے ان کو روک لیا. میں نے کہا سر آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہنے لگے ہاں. آپ نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے میاں اس عمر میں یہ حرکتیں نہیں ہوں گی تو اور کس عمر میں ہوں گی؟ یار ہمارے کمال لوگ تھے. لیکن اس زمانے میں بچوں کے اندر ایک اپنے صرف لیکن 59 ابھی احتساب کرنے کا اپنے ایک عمل ہوتا تھا. ہم اپنا خود ہی احتساب کرتے تھے کہ یہ بات نہیں کرنی جا کے. آج کل کے تو انہوں نے 59, 60 اور 61 میں 3 عالمی مشاعرے حیدرآباد میں کرائے. واو واو. اور اس کی ابھی عقیل عباس جعفری نے محسن بھوپالی کی آرکائیو سے وہ تینوں مشاعروں کی کتابیں یکجا کر کے پرنٹ کروائی انہوں نے وہ. اور آخری مشاعرہ غالباً 84 میں انہوں نے کیا تھا. یہ تمہارے والد کی ساری کنٹریبیوشن. اور اس میں اس کا بھی ایک قصہ جو ہے وہ اس وقت کمشنر ہوتے تھے روشن ضمیر. تو انہوں نے بہت مشہور. انہوں نے بڑا سنایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب میں حیدرآباد میں پوسٹ ہوا تو کسی سے پوچھا، میں نے کہا یار مشاعرہ کروانا ہے حیدرآباد میں. تو انہوں نے تمہارے والد کا نام لیا. تو میں پھر ان سے جا کے ملا. تو ماشاء اللہ کا زمانہ تھا. انہوں نے کہا بھئی آپ سوچ لیں کہ جتنے بڑے شاعر ہیں ان کی شاعری آپ کی ماشاء اللہ اتھارٹی وہ کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی پرواہ نہیں کریں، آپ مشاعری کی تیاری کریں. تو انہوں نے سب کو لکھ دیا. پہلی مرتبہ احمد فراز نے اپنی نظم محاصرہ وہاں پڑھی تھی. واو. اور وہ کہنے لگے کہ جب انہوں نے محاصرہ پڑھی تو ایک دم ایڈمنسٹریشن میں کھلبلی مچ گئی. اب کہنے لگے وہ بار بار جو ہے وہ کمشنر مجھ سے، یہ ڈپٹی کمشنر تھے، تو بار بار کمشنر آ کے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کو روکیں کسی طریقے سے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو انہوں نے مجھ سے کہہ دیا تھا. پھر کہنے لگے 1-1.5 ہفتے بعد ڈی ایم ایل اے آفس سے لیٹر آ گیا کہ آپ آ جائیں. اور کہنے لگے میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کن لوگوں کو بلوا دیا، کیا مشاعرہ کروا دیا، اوپر سے ہمیں وہ آ گئی ہے، ساری انکوائری آ گئی ہے. کہنے لگے میں نے ان سے کہا کہ اس کی NOC تو آپ نے دی تھی. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کیا یہ تھا کہ 50-60 شاعروں کے بیچ میں احمد فراز کا نام لکھ دیا تھا. تو پتہ ہی نہیں چلا. کیونکہ والدہ کی آپ کی ڈیتھ بہت جلدی ہو گئی تھی، تو آپ کے والد اصل میں
آپ کی والدہ اور والد دونوں آپ اس میں، لیکن وہ یعنی جب بھی والدہ کا ذکر آتا تھا نا تو ظاہر ہے وہ ایموشنل بہت مشکل ہو جاتا تھا. ہماری جیسے خالہ، اگر آپ آج بھی یہاں ہماری خالہ، چھوٹی خالہ سے اگر آپ انٹرویو کریں گے تو وہ ہماری والدہ کا نام لے کر گفتگو بول نہیں نہیں کر پاتی ہے. میں بھی یار ابھی بھی ہمیں یہ بہت کمی رہ جاتی ہے بچے کی زندگی مجھے میں. یہ یاد ہے کہ میں نے جب بیگم نصرت بھٹو کا انٹرویو کیا تھا تو بیگم بھٹو بے نظیر کی خیر جب اس کی بے نظیر کی شہادت ہوئی تھی تو بیگم بھٹو اس پوزیشن میں ہی نہیں تھیں کہ وہ ان کو شاید پتہ ہی نہیں چلا نا اس کے بعد. لیکن بیگم بھٹو مرتضیٰ کے حوالے سے پھر گفتگو کر لیتی تھیں، شاہ نواز بھٹو کے حوالے سے بالکل نہیں گفتگو نہیں کر پاتی تھی نا. وہ ایک دم ان کی آواز چوک ہو جاتی تھی اس میں. اسی طریقے سے آپ جس کا بھی آپ وہ کریں گے نا، بہت جنہوں نے ایک وقت گزارا ہے اپنی والدہ کے ساتھ، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی والدہ کو جو ہے وہ آج تک یاد نہ کرتے. اور دیکھیں بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر بائیں بازو کی پالیٹکس دیکھیں نا، کمیونزم کی پوری فلسفی میں جو سب سے اہم کتاب ہے اس کتاب کا نام ماں ہے. میکسم گورکی کی کتاب ماں. ایبسلیوٹلی. کہ اس نے اپنے بیٹے جو کمیونسٹ تحریک میں تھا اس کا کس طرح ساتھ دیا اس نے. That's true. اس میں ہر ماں نے ہر بچے کا ساتھ دیا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آخر میں کہ یہ جو کمی ہے تمہاری زندگی میں، کیونکہ بچپن میں بہت چلا، اس نے تنگ کیا ساری زندگی؟ اس لیے تنگ کیا، اس وقت تنگ کیا کہ آج اگر والدہ ہوتی تو کیا کہتی. اس وقت جب آپ اس پوزیشن پہ پہنچے تو یاد کیا. پھر باپ کو دیکھ کے ان کے دکھ کے تو دیکھ وہ بھی ایک احساس رہتا ہے. ظاہر ہے ہاں کہ والد نے کتنی بڑی، اور اس چیز نے حوصلہ دیا کہ والد نے کس طرح اسٹرگل کی. اب کیونکہ تمہارا بہت اس پہ وہ ہے، کیسے سوچتے ہو زندگی، موت کیا ہے، کیا لگتا ہے تمہیں؟ دیکھیں مطلب آج ایک آدمی آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہنستا کھیلتا، یہ چلتا پھرتا جاگتا، اور یہ کہ غائب. یہی ایک حقیقت ہے. موت ہی ایک حقیقت ہے جس کو بہت لوگ ڈینائی کرتے ہیں. جس کو بہت لوگ، لیکن موت کا انتظار بھی تو نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی تو ہے، زندگی بھی تو گزارنی ہی پڑے گی. نہیں آپ ظاہر ہے کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ سڑک پار کر کے چلے جائیں بغیر دیکھے، ادھر ادھر دیکھے ہوئے لیکن موت اٹل ہے. یہ آپ کا ایمان کا حصہ بھی ہے. کبھی کبھی احساس نہیں ہوتا میرے ساتھ کیوں ہوا، میری ماں اتنی جلدی کیوں چلی گئی. ایسا کبھی کبھی احساس ہوتا ہے. احساس ہوتا ہے، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ یار ہم پھر بھی اس لحاظ سے بہت سے لوگوں سے ہمیں دیا بھی تو بہت نصیب ہیں کہ کتنے لوگ یتیم ہیں اس معاشرے میں. اور اب آپ جس طرح کی سچویشن آج کل چل رہی ہے یار، اور اس لحاظ سے کہ حالانکہ کبھی جب میں لکھنؤ گیا تھا یا دہلی گیا تھا یا علی گڑھ، تو اس وقت جو خالہ اور ماموں، کیونکہ ماموں بہت اٹیچ تھے، ماموں کی پسندیدہ بہنوں میں سے تھی وہ اس میں، تو وہ ساری، اور ماموں کی جو ہماری ایک اپنی ایک اسٹرگل تھی جو ترقی پسند تحریک میں، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، ان سب کے ماشاءاللہ. جبکہ وہاں پہ وہ یاد آیا کہ جب وہ کیفی اعظمی کی جو وائف تھیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ اپنی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے یہ واقعہ کہ محمد مہدی نام تھا ان کا، ہمارے ماموں کا. تو انہوں نے قصہ لکھا ہے کہ کمیونسٹ تحریک چل رہی تھی، سب انڈر گراؤنڈ تھے، شبانہ ہونے والی تھی، شبانہ اعظمی پیدا ہونے والی تھی. تو یہ ہوا کہ اس سچویشن میں کیا کیا جائے. تو بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کو چاہیے کہ ابورٹ کروا لیں، ایبورشن کروا لیں. ٹھیک ہے. اور بولنے لگے، سارے کمیونسٹوں کی میٹنگ ہوئی، مہدی واز دی اونلی پرسن ہو اپوزڈ اٹ.
ورنہ آج شبانہ کو انہوں نے کہا کہ ہم سب کے سب بھلے گرفتار ہو جائیں، یہ اس مرڈر کی ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے۔ پاکستان میں معاشرے میں ہم اپنی خواتین کو وہ درجہ دے پائے ہیں جو ایک ماں ڈیزرو کرتی ہے؟ نہیں دے پائے اس لیے کہ عورت کے ساتھ ہمارا بیہیویئر بہت جو ہے، مطلب آپ دیکھیں نا کہ ہمارا اوپر اوور آل کلچر یہ ہے کہ ہم عورت کو جس انداز میں یاد کرتے ہیں نا، اور عورت کو جو مقام دینا چاہیے وہ ہم نہیں دے پائے اس میں۔ مطلب بے نظیر بھٹو کی سیاست کچھ بھی ہو، لیکن وہ جب ایز اے مدر 1 سال کے بلاول کو گود میں لے کے کسی غیر ملکی پریزیڈنٹ سے یا پرائم منسٹر سے ملنے جاتی تھی، تو وہ ایک ماں کی رسپانس۔ اگر ماں ملے تمہیں، اپنی والدہ ملے نظر آئیں، کیا کہو گے انہیں؟ بنیادی طور پہ امی، کیونکہ ہم کہتے تھے، تو امی کی جو یاد ہے وہ جا نہیں سکتی، اور جی چاہتا ہے کہ اگر ملیں، کہ اگر وہ ملیں تو مجھے منا کہہ کے پیار کریں۔ اچھا مجھے بہت آپ کے ظاہر ہے کہ اتنی جلدی آپ کی والدہ کی ہجرت کر جانا، لیکن آپ کے والد تو آپ کو سناتے ہوں گے ان کے بارے میں قصے کہانی، تو کون سا ایک قصہ جو بہت آپ کو یاد ہے، جس نے آپ کے دماغ میں ایک نقش چھوڑا؟ ساجد اکثر وہ یہ ضرور کہتے تھے بچوں کو بیٹھا کے جب اس طرح کے، کہ ظاہر ہے ایک حادثہ تھا، ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن یہ کہ تمہاری والدہ نے تم کو جس طرح پالا ہے یہ سارا کریڈٹ اسی کا ہے، اس کے باوجود جس طریقے سے انہوں نے تم لوگوں کو بڑا کیا۔ وہی ہے کہ ایج ایسی ایج ہوتی ہے کہ جس میں بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور والدہ کا سایہ ہوتا ہے، تو انہوں نے ظاہر ہے خود اللہ نے کو یہی منظور تھا، انہوں نے وہ وقت نہیں، لیکن جو وقت انہوں نے، مطلب ہم سینما ساتھ جا کے دیکھ رہے ہیں، وہ جا کے دیکھ رہے ہیں، وہ کسی ذرا سے اثر کو ایک مرتبہ، وہ تو یہ سارے اثر چونکہ بڑا تھا، ظاہر ہے بڑا اور سب سے چھوٹا جو ہے وہ سب سے لاڈلے ہوتے ہیں، جو چونکہ ہماری والدہ خود ظاہر بہنوں میں بیچ کی تھیں نا، تو وہ بیچ والے بچوں کا بھی خیال رکھتی تھیں، تمہارا خیال آتا تھا، لیکن ظاہر ہے سب سے بڑے کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اتنا بڑا ایک جید فلاسفر ہے وہ، سلام ان کو، تھینک یو ویری مچ۔ جی خواتین حضرات، ایک چھوٹی سی جھلک ایک زندگی کی، ایک ماں کی، اس کے بیٹے کی، اس کی پوری زندگی کی، آپ کو دیکھا کہ شروع میں چلا گیا، لیکن ابھی تک جو دل میں جو ابھی ایک کسک ہے ماں کا نہ ہونا ہمیشہ رہتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت، اور مظہر عباس کے لیے اس انٹرویو کے لیے جو آپ چاہیں کہیں میں ان کو تک پہنچا دوں گا، یہ سامنے رہتے ہیں، فکر نہ کریں، آپ پہنچائیں ان کو۔ سیاسی باتیں ہم کر نہیں پائے، نہ ہم کریں گے، کیونکہ یہ میری ماں کے متعلق ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت، اور بتائیے کہ آپ کو کس کو دیکھنا چاہتے ہیں، کس بچے کو آپ بلا کے ملنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔